बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन और अजीज़ तलबा। हम बिनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से आप हमारे मुख्तलिफ जो वीडियो है वो देख रहे हैं। हमारे मुख्तलिफ लेक्चर, मुख्तलिफ जो हमारे टॉपिक्स हैं, मौज़ूआत पर हम बात कर रहे हैं। आज का जो मौजू है वो भी बहुत अहम है। बिनुल-अक़वामी कानून के हवाले से हम बात करेंगे कि बिनुल-अक़वामी कानून और अखलाकियात से क्या मुराद है। इंटरनेशनल लॉ जिसे कहते हैं, उससे हम क्या मुराद लेते हैं, इसकी अहमियत क्या है बिनुल-अक़वामी ताल्लुकात में, इसके माखज़ यानी सोर्स क्या है, कहाँ से ये जो इंटरनेशनल लॉ है ये बनता है, कौन कौन से सोर्स है ये इसकी जो हम कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ है या जो बिनुल-अक़वामी कानून है, तो इसके माखज़ क्या है, सोर्स क्या है, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये जो बिनुल-अक़वामी कानून है इसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि हम जब बैनुल-अक़वामी कानून की बात करते हैं तो अखलाकियात और आम जो उसूल बैनुल-अक़वामी कानून और अखलाकियात को जब हम दोनों तकरीबन एक ही तरह के हैं, इसमें अखलाकियात भी आ जाते हैं बैनुल-अक़वामी कानून में, क्योंकि ये मोरलिटी से बेस्ड होता है ये जो कानून है। तो इसमें आम उसूलों और ख़ास ज़ाबितों का मजमूए को हम कहते हैं कि ये बैनुल-अक़वामी कानून है। और इसमें जो मुश्तरका मकासद या मफादात होते हैं मुख्तलिफ अक़वाम के, तो वो बैनुल-अक़वामी कानून बन जाता है। उसके मजमूए और वो जो ग्रोह की एक शक्ल में बैनुल-अक़वामी बरादरी को जो इख्तियार करती है वो रूप दिया जाता है, तो उसको बैनुल-अक़वामी कानून कहते हैं हम। और इन्हीं जो मुश्तरका मफादात है या मकासद है, बैनुल-अक़वामी कानून इसी बरादरी के आपस के ताल्लुकात को मुनज़्ज़म करने के लिए वजूद में आया है। इसका मानना तमाम ममालिक पर इसलिए भी वाजिब है कि इसको माने बगैर मुहज़्ज़ब जो सिविलाइज्ड दुनिया है या मुल्क है, बैनुल-अक़वामी निज़ाम का वजूद, इसमें जो सिविलाइज जो निज़ाम है उसमें फिर बैनुल-अक़वामी जो ताल्लुकात है या जो निज़ाम है बैनुल-अक़वामी निज़ाम की जब हम बात करते हैं तो उसका वजूद फिर मुमकिन नहीं अगर कोई इसको मानता नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कि बैनुल-अक़वामी कानून की जो इस्तिलाह है वो सबसे पहले 1780 में ये इस्तिलाह सामने आई है। एक मुफक्किर, बरतानवी मुफक्किर ने ये इस्तिलाह इस्तेमाल की, जिसको कुछ उस वक़्त उस पर तनकीद भी हुई, लेकिन फिर हमने देखा है तारीख़ में कि वही इस्तिलाह जो बैनुल-अक़वामी कानून की इस्तिलाह है वो मुख्तलिफ मुल्कों में और मुख्तलिफ ज़ुबानों में उसका तर्जुमा भी हुआ और उसको माना गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो सिविलाइज्ड दुनिया की जो सिविलाइज्ड रियासतें हैं और जो उसके बैनुल-अक़वामी जो शख्सियात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए ये जो कानून है या उनके जो रवाबित है, इन लोगों के बाहमी जो ताल्लुकात है, बाज़ कवानीन या उसूलों पर अमल करती है और कारबंद रहती है, इन्हीं कवायद व ज़वाबित को बैनुल-अक़वामी कानून कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बैनुल-अक़वामी कानून इन रस्मी और रिवाजी कवायद का मजमूआ है जिस पर जो सिविलाइज्ड रियासतें एक दूसरे से ताल्लुकात के सिलसिले में अमल करें, यानी एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात है उस पर वो अमल करें। और जो मुख्तलिफ हमारी रियासतें हैं, इसमें दूसरी भी एक तारीफ़ है कि जो सिविलाइज्ड रियासतों के माबैन इनकी बाहमी ताल्लुकात में काबिल पाबंद होते हैं कि वो इसकी पाबंदी करे। और इसीलिए जो बैनुल-अक़वामी कानून का काफ़ी बड़ा हिस्सा जंगी उसूलों और ज़माने अमन में आला तरीन अखलाकी कवायद पर मुश्तमिल है। इसलिए बैनुल-अक़वामी कानून रियासतों के दरमियान ज़माने अमन और दौरान जंग ताल्लुकात का तयीन भी करता है। इस हवाले से डॉक्टर हमीदुल्लाह जो है वो बैनुल-अक़वामी तारीफ़ की जो इन अल्फाज में करते हैं कि एक मुमलिकत के दूसरे से बाहमी ताल्लुकात में जिन उसूल व ज़वाबित पर अमल किया जाता है इनका मजमूआ बैनुल-अक़वामी कानून के नाम से मशहूर है या उनके साथ वो लिंक है कि बैनुल-अक़वामी कानून है, उसको बैनुल-अक़वामी कानून कहा जाता है। ऐसे उसूल जो तमाम आज़ाद कौमों के माबैन नाफिज हो, तो इसकी अगर हम मुख्तसर तारीफ़ करें तो वो यही है
کہ وہ ایسے قواعد و ضوابط یا ایسے اصول جو تمام آزاد قوموں کے درمیان نافذ ہو تو اس کو ہم بین الاقوامی قانون کہتے ہیں۔ یعنی یہ ریٹن لا نہیں ہے کہ کسی ایک ملک نے یا مختلف ملکوں کے سربراہوں نے یا ماہرین قانون نے یا ماہرین سیاسیات نے یا بین الاقوامی تعلقات کے جو ماہرین ہیں یا جو مختلف دفاعی ڈیفنس کے حوالے سے جو ماہرین ہیں، تجزیہ کار ہیں یا مصنف ہے، انہوں نے کوئی تعریف یا قانون بنایا ہو، ان کو ایک شکل دی ہو کتاب کی شکل میں، جس طرح مختلف ملکوں کے قوانین موجود ہیں، تو اس طرح یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ اصول و قواعد و ضوابط اور مفادات کو، بین الاقوامی مفادات کو جو آپس میں ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، رسم و رواج کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس کا مجموعے کو ہم بین الاقوامی قانون کہتے ہیں۔ اس پر ہم بین الاقوامی قانون کے مآخذ جو ہوتے ہیں، بین الاقوامی قانون کے جب ہم بات کرتے ہیں، بین الاقوامی قانون اور اس کے جو مآخذ ہے یعنی سورس، جو سورس ہوتے ہیں، جو اس کے سورس ہے وہ کیا ہے، یعنی وہ کون سے رسم رواج ہے، وہ کون سے ہمارے پاس معاہدات ہے یا چیزیں موجود ہیں جس سے ہم یہ بین الاقوامی قانون کی اصول لیتے ہیں اور اس پر پھر پوری دنیا پابند ہوتی ہے کہ اس کو مانے، اور سیولائز جو دنیا ہے اس کو ماننا بھی، اس کے لیے اگر ہم سیولائز دنیا کی بات کرتے ہیں تو اس کو بین الاقوامی قانون کو ماننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن یہ بھی دوستوں اور عزیز طلباء، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کچھ ممالک کے لیے اس قانون پر عمل کرنا بھی کوئی ضروری نہیں، یعنی یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ بالکل ایک ایسا عمل ہے کہ اس پر عمل کرے، اور ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکلی، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ممالک اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ عام طور پر ترقی پذیر ممالک کو تو پریشر کے ذریعے دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ ان قوانین کا احترام کرے، ان پر عمل کرے، لیکن جو بڑے ریاستیں ہیں یا جن کا تعلقات یا معاشی صورتحال بہتر ہوتی ہے یا ان کی ڈپلومیسی بہتر ہوتی ہے تو کچھ ممالک بین الاقوامی قوانین کی پرواہ نہیں کرتے۔ یعنی اس کی مثال ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ جب ہم بھارت اور کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ جو وہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہے، بین الاقوامی جو قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اقوام متحدہ کا جو آئین ہے یا جو وہاں پر قرارداد پاس ہوا ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہ اقوام متحدہ نہ بین الاقوامی ممالک، جو ممالک اس میں تنظیم میں شامل ہے اقوام متحدہ کے ساتھ یا بڑے ممالک ہیں جو اس سب بین الاقوامی قوانین کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پر عمل ہونا چاہیے، انہوں نے بھارت کے خلاف ہمیں ابھی تک کوئی ایسا لاہ عمل یا ایسا عمل ہمیں نظر نہیں آیا جس کو بھارت کو مجبور کیا ہو کہ وہ بین الاقوامی قوانین پر عمل کرے۔ لیکن یہ تو ایک سائٹ ہے۔ ہم جب بین الاقوامی قوانین کی سورس کی بات کرتے ہیں تو اس کے بڑے دو اقسام میں ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں، دو اقسام ہیں اس کے بڑے جو اس میں ہم تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1 جب ہم بات کرتے ہیں تو بنیادی ماخذ ہے، یعنی رسم و رواج جو ہے، یا رسم رواج جو ہے یہ ایک بڑا اس کا ہے۔ اس کے ساتھ ہم جب رسم رواج کی بات کرتے ہیں تو رسم رواج میں، اور اس کے ساتھ ایک یہ ہے دوسرا، اس کے ساتھ آ جاتا ہے معاہدات، یعنی جو مختلف معاہدات ہوتے ہیں تو وہ بھی اس قانون سے ہم اس سے اخذ کرتے ہیں۔ رسم رواج سے کیا مراد ہے؟ کسی بھی قوم کے جو رسم رواج اور جو ملک کی سطح پر یعنی قوموں کی سطح پر وہ باضابطہ طور پر اس پر عمل کیا جاتا ہو اور اس کا ثبوت بھی ہمیں ملتا ہو کہ یہ جو ہے یہ ریاستوں کی عادت بن چکی ہے، ریاست اس کو قبول کرتی ہے عادتاً، تو وہ بین الاقوامی قوانین سے ماخذ ہوتے ہیں۔ اس لیے رواج سے جو مراد ہم لیتے ہیں تو ریاستوں کا ایک مخصوص رویہ ہے جسے ریاست ایک مسلسل عادت کی حیثیت سے قبول کرتی ہے، اور یہ طرز عمل عالمی برادری میں بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی قانون کا بیشتر حصہ
رواجی یا رسمی بین الاقوامی قانون پر مشتمل ہے، کیونکہ زیادہ تر اصول و ضوابط ریاستوں کے درمیان رواج سے حاصل ہوتے ہیں۔ بعض قوانین مثلا ریاست کی جغرافیائی حدود، ریاست کی ذمہ داری، سرحدوں کا تعین وغیرہ بین الاقوامی قانون کی اسی ماخذ پر انحصار کرتے ہیں۔ تو اس سے ہم یہی مراد لیتے ہیں کہ جو رسم رواج ہے مختلف اقوام کے، تو وہ وہاں سے پھر لیے جاتے ہیں اور وہ اس پر عمل کیا جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بین الاقوامی قانون بن گیا ہے۔ اس طرح جو مختلف معاہدات ہیں تو اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مختلف ریاستوں کے درمیان جو معاہدات بین الاقوامی قانون جو ہے وہاں سے بھی وہ سورس ہم اس کو لیتے ہیں کہ یہ بھی جو معاہدات ہے دنیا میں مشہور، تو ہم اس کو قانون کی شکل پر عمل درآمد اس کے کراتے ہیں کہ بھی بین الاقوامی جو معاہدات ہوتے ہیں آپس میں کوئی جو ریاستیں مختلف آپس میں معاہدات کرتی ہے، تو انہی معاہدات کے لیے چند اصول و ضوابط کیے جاتے ہیں جن پر فریقین جو ہے وہ رضامند ہوتے ہیں۔ یعنی اگر دو ریاستوں یا مختلف ریاستوں کے درمیان کوئی کنفلکٹ ہے، کوئی جنگ ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایشو ہے، تو اس کو حل کرنے کے لیے اور بعد میں اس حل کے جو شق ہوتے ہیں تو وہ قانون کا حصہ پھر بن جاتا ہے بین الاقوامی سطح پر۔ اس طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ثانوی ماخذ یعنی سور جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سولائز ریاستوں کے تسلیم شدہ قانون کے عام اصول کیا ہے، یعنی جو مختلف ہمارے سولائز ملکیں ہیں، ریاستیں ہیں، ان کے جو قوانین ہیں تسلیم شدہ قوانین، یعنی برطانیہ قانون کی ہم پھر مثال دیتے ہیں، ہم امریکی قانون کی، پاکستان کی قانون کی، بھارت کی قانون کی، کہ وہاں پر یہ قانون موجود ہے، تو اس سے ہم کچھ چیزیں لیتے ہیں جو بین الاقوامی سطح پر قابل قبول ہو اور وہ بین الاقوامی سطح پر جو مفادات ہو آپس میں وہ ایک جیسے ہو، تو وہاں سے ہم اس کو لیتے ہیں۔ اس طرح اس میں پھر آ جاتا ہے عدالتی فیصلے۔ عدالتی فیصلے جو ہے وہ بھی بہت اہم ہوتے ہیں کسی بھی ریاستوں کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ ان اصولوں کی بنیاد جو ہے وہ انصاف، مساوات اور عقل پر ہوتی ہے۔ اسی لیے جو مختلف ریاستیں جو فیصلے کرتی ہیں تو اس پر ہمیں پھر نظر آ جاتا ہے کہ ان اصولوں کو لیا جاتا ہے۔ اس طرح جو عدالتی فیصلے ہیں وہ بین الاقوامی عدالت کے منشور کی سے ماخذ ہوتے ہیں، یعنی وہاں سے وہ لیے جاتے ہیں۔ عدالتی فیصلوں کی 3 اقسام ہیں۔ بین الاقوامی عدالتوں کے فیصلے یعنی انٹرنیشنل کورٹ جو ہے لا، وہاں پھر کیا فیصلے ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی عدالت برائے ثالثی کے فیصلے، جو ثالثی کے کسی ملکوں کے درمیان ثالثی کے حوالے سے جو فیصلے ہوئے ہو، یا ریاستی عدالتوں کے فیصلے، یعنی ہم یہ 3 جو عدالتی فیصلے ہیں وہ اگر بین الاقوامی سطح عدالت کے فیصلے ہو، انٹرنیشنل کورٹ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہو، یا بین الاقوامی عدالت برائے ثالثی کے فیصلے ہو جہاں پر مختلف ممالک کے درمیان ثالثی کے حوالے سے جو کورٹس ہوتے ہیں، اقوام متحدہ نے اس طرح بنائے ہیں، وہ جو فیصلے کرتے ہیں وہ قابل قبول ہو۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور روس کے درمیان کورٹ نے یہ عالمی عدالت انصاف نے یہ فیصلہ دیا ہے، تو بھارت اور پاکستان کا جو ایشو ہے کشمیر کے حوالے سے، وہ اس پر اس طرح ہم جب فیصلہ لکھتے ہیں یا کوئی بات ہوتی ہے تو اس کا ریفرنس دیا جاتا ہے۔ اس طرح ساتھ ساتھ میں جو آپ کے سپریم کورٹ ہوتی ہے ملکی سطح پر، یعنی پاکستان کی سپریم کورٹ ہے، امریکہ کی، برطانیہ، ہندوستان کی جو ریاستی عدالتوں کے جو فیصلے ہوتے ہیں، اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بین الاقوامی قوانین کے حوالے سے جو لوگ جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، پھر ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں، تو کیونکہ وہاں پر بہت پڑھے لکھے اور ماہرین جج بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے تاریخ رقم کی ہوتی ہے، تو ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اگر کوئی فیصلہ ہوا ہے انڈیا میں اور انڈیا نے کسی سفارتکار کے حوالے سے ایک فیصلہ انڈیا کی سپریم کورٹ نے دیا ہے، تو اگر پاکستان میں کوئی اس طرح کا ایشو بنتا ہے یا امریکہ برطانیہ میں کوئی اس طرح کا ایشو آ جاتا ہے، تو اس کا ریفرنس بھی لیا جاتا ہے۔ وہ جو متعلقہ سپریم کورٹ ہوتی ہے یعنی پاکستان کی سپریم کورٹ، پھر وہ کہتی ہے کہ یہ بھارت کی سپریم کورٹ نے بھی اس طرح کیا تھا، اور برطانیہ کی جو سپریم کورٹ ہے 1920 میں یا 1950 میں 1970 میں یہ فیصلہ دیا تھا، تو ان کا ریفرنس جو وکیل حضرات ہوتے ہیں یا جو بیرسٹر ہوتے ہیں وہ ججز کو بتاتے ہیں، اور ججز بھی اس کو پھر دیکھتے ہیں، تو اس کو بھی بین الاقوامی قانون کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مختلف ریاستی عدالتیں ہوتی ہے یا رسم و رواج
जो कानूनी के तहत फैसले होती है, मुख्तलिफ जो फैसले किए जाते हैं या फैसले देती है जो मुख्तलिफ रियासतों की अदालतें हैं, तो उसको नज़ीर बना के उससे फिर मदद ली जाती है, उनकी मिसाल दी जा सकती है कि ये फैसला उसमें हुआ था। इसके साथ साथ माहिर कानून की आरा, माहिरीन कानून जो है उनकी आरा को भी बैनुल-अक़वामी जो है कवानीन में वो बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, यानी उनकी आरा जो है उससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। बैनुल-अक़वामी जो माहिरीन है कानून की, उनकी आरा को मुख्तलिफ जो सुप्रीम कोर्ट्स के जज है या आलमी अदालतों के इंसाफ के जो जजेस है, आलमी अदालत मुख्तलिफ फोरम्स पे है, तो जो बैनुल-अक़वामी कानून की हम बात करते हैं तो वहाँ से भी मुख्तलिफ जो माहिरीन हैं उनकी आरा को मद्देनज़र रखते हुए उनकी मदद दी जाती है, उनको मिसाल के तौर पे पेश किया जाता है कि फ़लाने कानून दान ने ये आरा दी थी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में या बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट में या इंग्लैंड के जो लंदन है या पेरिस है या जर्मनी, फ्रांस, जो भी सिविलाइज रियासतें हैं, तो वहाँ पर ये मिसालें दी जाती है, उनकी आरा को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। और इनकी आरा को आप जो है वो कहते हैं कि उनकी आरा को आप रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी आरा जो है वो हमेशा आज़ाद सोच के मुताबिक होती है, कानून के मुताबिक होती है। इस तरह बैनुल-अक़वामी दोस्ताना मरासिम जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी कि आपस में बेहतर ताल्लुकात कायम करने के लिए बाज़ औक़ात इख़लाक़ी इक़्तार या दोस्ताना मरासिम को अपनाती है, इसलिए उन्हें भी बैनुल-अक़वामी कानून का सोर्स माख़िज़ समझा जाता है। माहिरीन कानून इन इख़लाक़ी कदरों को सोर्स के एतबार से सानवी हैसियत देते हैं, यानी ये भी जो आपस में ताल्लुकात होते हैं, दोस्ताना ताल्लुकात, तो उसको भी एक कानून की हैसियत से जो बैनुल-अक़वामी कानून की हम बात करते हैं तो वो लिया जाता है। इस तरह अक़वाम मुत्तहिदा के जो इदारे हैं उसका भी जो मुख्तलिफ दो इदारों यानी जनरल असम्बली सलामती कौंसिल की जो तजावीज़ होती है और ऐलानात को भी बैनुल-अक़वामी कानून का माख़िज़ करार दिया जा सकता है। और हम देखते हैं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा वो तंजीम है जो बैनुल-अक़वामी कानून को नाफिज करती है और बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ से फैसले लेती है। अक़वाम मुत्तहिदा का काम अमन कायम करना और जंग की रोकथाम को रोकना होता है, रोकथाम होता है, और यही वजह है कि हम देखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी मकासद में ये बात शामिल है कि बैनुल-अक़वामी कानून की तदवीन और तरक्की में वो मदद दे। और यही वजह है कि दुनिया भर में फिर जब हम बैनुल-अक़वामी कानून की बात करते हैं तो उसमें अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी कौंसिल जो है उसकी मिसाल, सलामती कौंसिल की मिसाल हमारे सामने आ जाती है और इसकी मिसालें दी जाती है कि सलामती कौंसिल ने ये मसला डिस्कस किया था और उस इशू पे पाक हिंदुस्तान या जो शिमला मुआहदा था या दूसरे जो भी मसाइल है मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जो इशू कन्फ्लिक्ट हुए थे, तो उसमें सिक्योरिटी कौंसिल ने या आलमी अदालत इंसाफ ने ये फैसला दिया था, तो इसको भी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसमें एक और सवाल जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की हम बात करते हैं तो ये सवाल पैदा होता है कि क्या बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात जो है ये हकीकी कानून है, ये एक हकीकी कानून हो सकता है, या क्या बैनुल-अक़वामी कानून जो है कमज़ोर कानून है, क्योंकि कुछ ममालिक इसको नहीं मानते और कुछ ममालिक ये कहते हैं कि हकीकी कानून है ही नहीं क्योंकि हमारे पास रिटन तो नहीं है। ये हमने मुख्तलिफ जो सोर्स है उससे हम लेते हैं। तो इसके हवाले से मुख्तलिफ जो माहिरीन हैं वो इसकी तारीफ कुछ इस तरह करते हैं कि बैनुल-अक़वामी कानून में किसी आला कुव्वत का तस्वुर मौजूद नहीं जो अहकामात जारी करे, इनको नाफिज करे, और ऐसा होता है तो जो सिविलाइज्ड रियासतों की हैसियत ख़त्म हो जाएगी, यानी जो महज़ब दुनिया की जो अक़वाम है या सिविलाइज्ड रियासतें हैं तो उनकी हैसियत क्यों ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास यानी बैनुल-अक़वामी कानून के पास या कोई ऐसा सिस्टम दुनिया में मौजूद नहीं है कि जो ज़बरदस्ती तौर पे अपने फैसले जो है वो मुसल्लत करे। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम देखते हैं कि कुछ ममालिक बैनुल-अक़वामी कानून पर अमल नहीं करते, वो पूरी दुनिया को मालूम होता है कि बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, जिस तरह हिंदुस्तान कश्मीर में कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद उनको अक़वाम मुत्तहिदा के पास या दुनिया के पास ऐसा डंडा नहीं है कि वो
اس کو روکے، یہ بھی ایک مثال دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پر مزید دوسری رخ پر بھی بات کریں گے، یہ تو ایک رخ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دوسری رخ پر بھی بات کریں گے کہ ایسی کوئی بین الاقوامی عدالت نہیں جو بین الاقوامی قانون کی تشریح اور حفاظت کرے۔ ہمارے پاس ایسا کوئی کوڈ نہیں، کوئی ایسا نظام نہیں، کوئی ایسا ادارہ نہیں جو بین الاقوامی قانون کی تشریح کرے کہ بین الاقوامی قانون یہ ہے اور یہ ہونا چاہیے اور یہ اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بین الاقوامی قانون کی حقیقت ہے، اس حوالے سے یہ بات بھی کی جاتی ہے۔ لیکن بین الاقوامی قانون جو ہے وہ حقیقی قانون نہیں ہے۔ یہ جو مختلف جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مثبت بین الاقوامی اخلاقیات کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ جو مختلف جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہے، اخلاقیات کا یہ درجہ رکھتی ہے، جو اصول، جو ضوابط ہے، جو قواعد ہے، جو مفادات کے حوالے سے آپس میں ملکوں کے درمیان مفادات ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے جو ہمیں نظیر ملتی ہے، جو مثالیں ملتی ہے، تو اس کو ہم کوٹ کر کے تو اس کو اخلاقی کا درجہ دیتے ہیں کچھ ماہرین۔ اور یہ قانون اقوام متحدہ کے جذب حاضر اور عام آراء کا مجموعہ ہے۔ اور یہ بھی ایک مصنف، اس طرح بھی انگریز مصنف وہ کہتا ہے، ہالینڈ، وہ کہتا ہے کہ تمیز و مروت کا ضابطہ قرار دے سکتا ہے۔ یعنی یہ قانون نہیں، لیکن اس کو ہم تمیز و ضوابط جو ضابطے ہیں وہ مروت ہے، اس کو ضابطہ قرار دیتے ہیں کہ یہ تمیز و مروت کا ضابطہ قانون ہے۔ یعنی کوئی اس پر عمل کرے یا نہ کرے، یہ ان کی اخلاقی حیثیت ہے کوئی ملک۔ اس طرح اس کا دوسرا رخ ہے، یہ تو میں نے آپ کو ایک رخ بتایا۔ دوسرا رخ جو ہے وہ آج مملکت کی وزارت خارجہ اور بین الاقوامی عاملہ کے جو مسائل درپیش ہیں، انہیں ملکی مسائل کی طرز پر ہی طے کیا جا رہا ہے۔ اس سے قانون بین الاقوامی قانون میں مثبت کی شان پیدا ہوئی ہے۔ اگر مملکتوں کا قومی مفاد مجروح نہ ہو تو بین الاقوامی قانون برتر چیز ہے، ورنہ قومی مفاد بالاتر ہے۔ یعنی اگر کسی قوم کا کوئی مسئلہ مفاد اس کو ٹیس نہ ہو تو بین الاقوامی قانون جو ہے وہ بہتر ہے، ادروائز ان کا جو اپنا لا ہے وہ بہتر ہے۔ اس طرح کچھ جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ریاستوں کے درمیان تعلقات کا جو قانون ہے وہ بین الاقوامی قانون ہے، اور یہ سچ ہے کہ آئے دن ریاست اس کی خلاف ورزی بھی کرتی رہتی ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بھارت کی مثال دی، اس طرح مختلف ممالک اس حوالے سے موجود ہے دنیا میں۔ لیکن یہ صحیح نتیجہ نکالنا کہ بین الاقوامی قانون ایک قانون نہیں، غلط ہوگا۔ یہ ایک قانون ہے اور اس کا نفاذ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ریاستوں کے باہمی تعلقات میں بین الاقوامی قانون کی بدولت خوش اسلوبی سے سر انجام پاتے ہیں یا وہ قائم ہے اور چل رہے ہیں۔ اس حوالے سے فیصلے بھی ہو رہے ہیں تعلقات کے فروغ میں، اور مزید اس کو فروغ ملتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو یہ اختیار حاصل ہے کہ بین الاقوامی امن و تحفظ کے لیے فوجی کارروائی بھی کر سکتی ہے، اور اس کے لیے اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک اس کے پابند ہیں کہ سلامتی کونسل کے کہنے پر مسلح افواج جو ہے وہ مہیا کرے، جو عالمی امن بحال کرے اور اس کی مدد کرے۔ یعنی سلامتی کونسل اقوام متحدہ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ اپنے جو فیصلے ہیں وہ نافذ کرے، اور اس حوالے سے ہم جو مختلف بوسنیا یا دوسرے جو یورپ کنٹریز ہے یا دوسرے ممالک ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج بھی امن فوج میں، اقوام متحدہ کی امن فوج میں وہ شامل ہوتی ہے، اور وہاں پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل اپنی فوج جو ہے، یعنی مختلف اقوام کی فوج 100 200 500 لوگوں پر مشتمل جو فورسز ہیں، ایک ایک ملک سے جاتے ہیں اور وہ دوسرے ملکوں میں وہ جو بین الاقوامی قانون ہے اس کی حفاظت یا وہاں پر امن کے لیے وہ کام کرتے ہیں تاکہ مسئلہ خراب نہ ہو۔ اس طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عام قانون کی طرح بین الاقوامی قانون سے بھی انحراف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ بین الاقوامی قانون جو ہے کوئی قانون نہیں۔ یعنی جس طرح عام قانون پر ملک کے اندر کچھ لوگ عمل نہیں کرتے، کچھ ادارے عمل نہیں کرتے، اس طرح بین الاقوامی قانون بھی اس کی حیثیت بھی ایسی ہے کہ کچھ ممالک جو پاور والے ہوتے ہیں یا ان کے وسائل اتنے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے پابندی بھی نہیں کرتے، اور دنیا یا اقوام متحدہ یا سلامتی کونسل جیسے ادارے بھی ان کے بس میں نہیں ہوتے۔ تو یہ آج کے لیے یہ اتنا ہی، انشاءاللہ اس پر مزید بھی ہم آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہیں گے، مثالیں بھی دیتے رہیں گے کہ بین الاقوامی قوانین کی جو شکلیں ہیں وہ کس طرح ہے، اور بین الاقوامی عدالت اپنا فیصلہ بعض حالات میں جو ہے وہ زبردستی بھی
نافذ کرتی ہے، جہاں ان کا بس چلتا ہے، خاص کر ترقی پذیر ممالک، غریب ممالک میں جہاں سلامتی کونسل اقوام متحدہ یا مختلف جو تنظیمیں ہیں ان کا بس چلتا ہے، یا جو ملک ہے، تو وہ ممالک جو بڑے ممالک ہیں، یعنی معاشی طور پر پاور رکھتے ہیں اور ان کی سے ہوتی ہے، یعنی روس ہو گیا، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس وغیرہ، تو ان کی جو یا چین وغیرہ، تو ان کی جو سے ہے یا ان کی جو سوچ و فکر ہے وہ دوسرے ملکوں میں وہ نافذ خود بھی کرتی ہے، اور اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے ذریعے بھی نافذ کرتی ہے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئے موضوع میں دوبارہ حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔